बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और कहानी के साथ किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हम गरीब लोग थे। वालिद प्राइमरी स्कूल टीचर थे। तनख्वाह इतनी थी कि मुश्किल से गुजारा होता था। अम्मी जान पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक़ था। दिन रात यही बात इनके लबों पे रहती, मेरे बच्चे किसी तरह पढ़ लिख कर माशरे में बाइज़्ज़त मुकाम पा लें। जिन दिनों मैं नवीं में थी, अचानक मेरी मुलाकात सलमान से हो गई। उनके घर के नज़दीक एक पार्क था जहां अक्सर लोग अपने बच्चों को लाते थे, क्योंकि पार्क में झूले वगैरह लगे हुए थे। इन दिनों मेरा भतीजा नजम 4 साल का था। वो जब भाई को तंग करता, भाभी को तंग करता, काम काज ना करने देता, तो भाभी मुझे कहती, महानूर ज़रा नजम को पार्क तो घुमा लाओ। पार्क बिल्कुल सामने था, सड़क पार करनी पड़ती थी। मैं नजम को साथ लेकर चली जाती। वहाँ वो झूले वगैरह झूलता, घंटा आध घंटा दूसरे बच्चों के हमरा भाग दौड़ करता। थक जाता तो इसे वापस ले आती। वो इस सैर के बाद सो जाता। इस दौरान भाभी खाना वगैरह तैयार कर लेती थी। ये रोज़ का मामूल बन गया। शाम 4 बजते और नजम मेरी उंगली पकड़ लेता और दरवाजे की तरफ खींचता, कहता, फूफो पार्क चलो। बच्चे खेल कूद कर खुश हो जाते हैं। झूलों वाले पार्क इनकी खुशियों का मरकज़ होते हैं। फिर वहाँ दूसरे बच्चे भी होते हैं जिनसे दोस्ती हो जाती है। तभी नजम भी वहाँ रोज़ जाने को मचल जाता था। नजम की दोस्ती अपने एक हम उम्र लड़के से हो गई। वो रोज़ शाम को कभी अपनी वालदा कभी खाला के साथ पार्क आने लगा था। इस बच्चे का नाम समीर था। अब नजम और समीर इकट्ठे झूले झूलते, इकट्ठे खेलते और इसकी खाला और वालदा के साथ बेंच पर बैठकर मैं बातें करती रहती। एक रोज़ समीर अपने चचा के हमरा आया। ये 19 बरस का लड़का था जिसका नाम राशिद था। अगले रोज़ भी राशिद ही समीर के साथ आया, मगर राशिद के साथ इसका एक दोस्त भी था जिसका नाम असगर था। असगर को देखते ही मैं खुद को भूल गई। वो बहुत खूबसूरत था। राशिद तो समीर और नजम को झूला झुलाने ले गया। मैं असगर के पास बैठ गई। हम दोनों एक ही बेंच पर थे, लेकिन कदरे फासले पर बैठे हुए थे। रस्मन 2-4 बातें इसने की, मैंने भी मुनासिब जवाब दिया, मगर पहली मुलाकात में हमारे दिल मोहब्बत के रिश्ते में बंध गए। अब हम रोज़ पार्क में मिलने लगे। शुरू में राशिद हमारा राजदान था, फिर वो इस मामले से अलहदा हो गया। मुझे जब असगर से मिलना होता, स्टोर से कुछ खरीद लाने के बहाने घर से निकलती, लेकिन पार्क जाकर असगर से मिल लेती। इस वक्त नजम मेरे साथ नहीं होता था। एक रोज़ अब्बू ने मुझे असगर से बातें करते देख लिया। जब घर आई तो सख्ती से पूछा, वो कौन था जिससे तुम पार्क में बैठी बातें कर रही थी? मैंने भी जुर्रत से काम लिया और कहा कि इस सवाल का जवाब मैं अम्मी को दूंगी। अम्मी ने पूछा तो तब बता दिया कि इसका नाम असगर है, हम शादी करना चाहते हैं। वालिदा ने मेरा मौक़िफ़ वालिद साहब पर अयां कर दिया। तभी वो बहुत हैरान हुए कि इस लड़की की ये जुर्रत। अम्मी जान से कहा कि आइंदा इसका पार्क जाना बंद है। सालाना इम्तिहान तक स्कूल जाने की इजाज़त है, फिर ये स्कूल भी नहीं जाएगी। ये पाबंदी मुझे खल गई। असगर से ना मिलना मेरे लिए मौत जैसी अजियत के बराबर था। अम्मी को कह दिया कि मेरी शादी असगर से करा दे, वरना मैं घर से चली जाऊंगी। बेचारी अम्मी मेरी इस दीदा दलेरी से डर गई। वालिद को भी समझाया कि लड़की पसंद से शादी करना चाहती है, खुदारा समझदारी और तहम्मुल से काम लो। जवान लड़की है, घर से चली गई तो हमारी बदनामी होगी। गर्ज समझा बुझा कर वालदा ने अब्बू को इस अमर पर राज़ी कर लिया कि वो असगर से मिले और कुछ देख परख लें। अगर लड़का अच्छा है तो बेटी की पसंद की खातिर रिश्ता करने में क्या बुराई है। वालिद साहब ने जवाब दिया, लड़के को देखने से कबल मैं इसके वालिदैन को देखूंगा। इनसे मिलने के बाद ये फैसला करूंगा कि लड़के से मिलना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि जब तक लड़के के वालिदैन की रजामंदी शामिल ना होगी, रिश्ता नहीं होगा। मैंने असगर को वालिद साहब की राय से आगाह किया। इसने कहा, मेरे वालिदैन तो हयात नहीं है, पहले चचा के घर रहता था, कुछ नाराज़गी की वजह से इनसे अलहदा हूँ, अकेला रहता हूँ और किराए का फ्लैट है। तुम्हारे वालिदैन को मुझे ऐसे ही तन्हा कबूल करना पड़ेगा। मेरा कोई रिश्तेदार शादी में शामिल नहीं होगा। 2-4 दोस्त ज़रूर आएंगे। अगर इन्हें ये सूरत हाल कबूल नहीं है तो फिर हमारी शादी किसी तौर नहीं हो सकती। अलबत्ता हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तुमको मुझसे मोहब्बत है तो इस आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। वालिदैन को बता दिया कि असगर अकेला है, इसका कोई रिश्तेदार नहीं है। वो अपने बुजुर्गों के ज़रिए रिश्ता कैसे लाए। वालिद साहब गुस्सा हो गए कि जिस आदमी के ख़ानदान का अता पता नहीं है, इसके बुजुर्ग भी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, फिर ये शादी कैसे हो सकती है? ये नामुमकिन है। महानूर को असगर का ख्याल दिल से निकालना ही होगा। मैं इसका ख्याल दिल से कैसे निकाल सकती थी?
جبکہ میری تو جان اس میں ایسے اٹک گئی تھی جیسے کسی دیو کی جان طوطے میں ہو۔ بہرحال پھر محبت کی خاطر مجھے یہ قربانی دینی پڑی کہ گھر بار، بہن بھائی، ماں باپ سب کو چھوڑ کر میں ایک رات اپنے بابل کا آنگن پھیلا گئی اور اصغر کے ساتھ پسند کی شادی کر لی۔ وہ مجھے کورٹ میرج کے بعد اپنے کرائے کے فلیٹ میں لے گیا۔ اصغر کے کاروبار کا کچھ پتہ نہیں تھا، بس یہی کہتا تھا کہ اس کا اپنا چھوٹا سا بزنس ہے۔ وہ جو بھی بزنس کرتا تھا، جہاں سے بھی رقم لاتا تھا، لیکن مجھے خرچہ دیتا تھا اور گھر کا گزارا بالکل صحیح چلتا تھا۔ شادی کے 4 برسوں میں 2 بچیوں کی ماں بن گئی۔ اسی اثنا میں والدین سے نہ مل سکی کیونکہ وہ ناراض تھے۔ میں نے ان کو چھوڑا تو انہوں نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ پہلی بیٹی کی پیدائش پر امی کو فون کیا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ تبھی اصغر ایک خاتون کو گھر لے آئے جس کا نام سکینہ تھا۔ بتایا کہ یہ میرے ساتھ پہلے ایک آفس میں کام کرتی تھی۔ ان کو مسئلہ بتایا تو وہ مدد کے لیے آ گئی ہیں۔ سکینہ بہت اچھی ملنسار خاتون تھیں۔ اس نے بچی کی پیدائش پر میرا بہت ساتھ دیا۔ 20 روز تک گھر پر رہیں، کھانا وغیرہ پکانا اور سارے کام سنبھالے۔ بچی کی دیکھ بھال، اسے نہلانا وغیرہ مجھے سکھایا۔ 20 روز دن رات میرے پاس رہیں، رات کو بھی میرے ساتھ سوتی تھی۔ اصغر سے صرف سلام دعا تک غرض تھی۔ مختصر یہ کہ اس نے میرا دل جیت لیا اور میں نے اسے بہن بنا لیا۔ مجھے تو اکیلے پن کی وجہ سے ایک ایسی سہیلی اور بہن کی بہت ضرورت تھی جس کو میں جب بلاؤں وہ مدد کو آ جائے۔ اب وہ وقتاً فوقتاً آ جاتی، کبھی تاخیر ہو جاتی تو میں فون کر کے اسے بلا لیتی۔ وقت اچھا گزر رہا تھا کہ اچانک ایک روز سکینہ نے گھر آ کر بتایا کہ تمہارے شوہر کو اسمگلنگ کے کیس میں 7 سال کی قید ہو گئی ہے، وہ جیل چلے گئے ہیں۔ میں رونے لگی تو اس نے مجھے حوصلہ دیا، کہا فکر نہ کرو، میرے شوہر تمہاری اور تمہارے بچوں کی دیکھ بھال کریں گے کیونکہ وہ اصغر کے وکیل ہیں۔ میں نے سکینہ سے شکوہ کیا کہ اگر تمہیں پہلے سے علم تھا کہ اصغر پر کوئی کیس چل رہا ہے تو تم نے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی کیسے کرتی، اصغر نے اور میرے شوہر نے مجھے منع کیا تھا کہ تم خواہ پریشان ہوگی، اس کے سوا تم اور کر بھی کیا سکتی تھیں۔ 1 سال تک سکینہ میری مدد کرتی رہی، وہ میرے گھر کا خرچہ چلاتی رہی، لیکن پھر اس کی بھی ہمت جواب دے گئی۔ ہوتے ہوتے اس نے میرے گھر آنا اور ملنا بھی بند کر دیا۔ میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی۔ والدین نے بھی کوئی مدد نہ کی۔ اب میں اکیلی نہ تھی، 2 بچیوں کا ساتھ تھا۔ لیکن جب والدین کو فون کیا، انہوں نے یہی کہا کہ تمہارے ساتھ بہت اچھا ہوا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اصغر صحیح آدمی نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو اب اس کی سزا بھی بھگتو۔ میں ایک ان پڑھ سی عورت تھی، 9ویں پاس تھی، میٹرک تک مکمل نہیں کیا تھا۔ مالک مکان نے گھر خالی کرا لیا، اب سر پر چھت تھی اور نہ پیٹ میں روٹی۔ میرے بچے دودھ کے لیے روتے تو میں بھی ان کے ساتھ روتی تھی۔ جس فلیٹ میں رہتی تھی اس کے برابر والے گھر میں نہایت خدا ترس اور شریف لوگ رہتے تھے۔ ان کو میرے حالات کا علم تھا۔ پڑوسن کا نام سلمہ تھا، میں ان کو سلمہ باجی بلاتی تھی۔ انہوں نے اس وقت مشکل میں میرا ساتھ دیا، کچھ عرصہ اپنے پاس پناہ دی، مگر کون زیادہ دنوں مجھے ایسے مہمان بنا لیتا۔ بالآخر ملازمہ کی حیثیت سے کام ڈھونڈنے نکلی۔ سر چھپانے کو ٹھکانا تو چاہیے تھا۔ وہ بہت برے دن تھے، ان دنوں بڑے دکھ اٹھائے۔ 2 چھوٹی بچیوں کا ساتھ تھا، ان کو کہیں چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی ان کو ساتھ لے جا سکتی تھی۔ جہاں کام کرنے جاتی وہ کہتے بچیوں کو ساتھ نہ لاؤ۔ پڑوسن نے بھی چند دن رحم کیا، پھر جواب دیا کہ ہم تمہاری بچیاں نہیں رکھ سکتے، یہ بہت چھوٹی ہیں، روتی ہیں، ہم تنگ ہو جاتے ہیں۔ ان دنوں میری قسمت کا ستارہ اتنی گردش میں تھا کہ بھیک بھی مانگتی تو نہ ملتی، لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی۔ ایک دن ایک بنگلے کے دروازے پر دستک دی، ایک شخص باہر نکلا۔ میں نے کہا اگر آپ کے پاس سرونٹ کوارٹر ہے تو میں آپ کے گھر کا کام کر سکوں گی، مجھے کام چاہیے، مگر گھر نہیں ہے تو سرونٹ کوارٹر میری مجبوری ہے۔ اس شخص نے مجھے اندر بلا لیا، کہنے لگا ہاں مجھے ان دنوں کسی ایسی ہی عورت کی سخت ضرورت ہے جو میرے گھر کا کام کر سکے۔ میرے پاس سرونٹ کوارٹر بھی ہے، مگر تمہیں دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا ہوں، تمہیں گھریلو ملازمہ کے طور پر بہت کم تنخواہ ملے گی، تمہارے ساتھ 2 بچیاں ہیں، ان کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ اگر برا نہ مانو تو ایک اور کام بھی ہے میرے پاس، میں ایک اشتہار بنانے والی کمپنی میں بطور فوٹوگرافر کام کرتا ہوں۔ تم بہت خوبصورت ہو، تمہارا چہرہ اور سراپا ماڈلنگ کے لیے موزوں ہے۔ اگر تم ماڈلنگ کرنا چاہتی ہو تو میرا خیال ہے کامیاب رہو گی، اس پیشے میں بہت پیسہ ہے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد جواب دیا میں بے آسرا ہوں اور سنا ہے کہ شوبز کی دنیا میں بے آسرا لڑکیوں اور عورتوں کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے بلکہ بہت خرابیاں ہیں۔ میرا شوہر جیل میں ہے،
ڈرتی ہوں میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ یہ سب سننے کے بعد اس نے کہا، ارے بی بی ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو، پہلے اپنی ایک تصویر بنواؤ، دیکھتے ہیں کیسی آتی ہے، باقی باتیں بعد میں ہیں۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے سرونٹ کوارٹر دیا اور میری کچھ تصاویر بھی لیں، جن کا رزلٹ بہت اچھا آیا اور وہ خوش ہو گیا۔ کہنے لگا، تم ماڈلنگ کرو گی تو تمہارے حالات سدھر جائیں گے، مجھے جھاڑو برتن کے لیے تو کوئی نہ کوئی عورت مل ہی جائے گی، مگر تمہارے جیسا فیس نہیں ملے گا۔ اگر شرافت کے کہنے پر میں نے ماڈلنگ شروع کر دی، کیونکہ رہنے کا ٹھکانہ تو مجھے اسی نے دیا تھا۔ میری پہلی تصویر ایک کمپنی کے کیلنڈر پر چھپی۔ اس کے بعد تو گویا مجھ پر خوش قسمتی کے دروازے کھل گئے۔ یوں تقدیر نے مجھے ماڈل بنا دیا۔ اپنی بچیوں کی پرورش کے لیے پیسہ چاہیے تھا، اور ان چھوٹی بچیوں کے ہوتے کوئی مجھے گھریلو ملازمہ بھی رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ ان دنوں کی حالات کیا بتاؤں، بس کلیجہ پھٹنے کو تھا جب مجھے تقدیر نے اس آدمی یعنی شرافت فوٹوگرافر سے ملا دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 7 برس بیت گئے۔ اس دوران اتنا روپیہ اکٹھا کر لیا کہ پلاٹ خرید کر گھر بنوا لیا اور بچیوں کو ایک اچھے اسکول میں ڈال دیا۔ میں اب بھی کبھی کبھی سکینہ کو فون کرتی تھی اور اصغر کا حال احوال پتہ کراتی تھی۔ اسی کے ذریعے کبھی کبھار کچھ رقم اور اشیاء جیل میں اصغر کو درکار ہوتی تو بھجوا دیتی تھی، لیکن خود اس سے ملنے کبھی نہیں گئی، کیونکہ جیل میں ملاقات کو جانے سے میری شہرت پر اثر پڑتا تھا۔ اب میں سارے زمانے میں مشہور ہو چکی تھی، مگر اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں شرافت فوٹوگرافر کے سوا کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اپنی بچیوں کا مستقبل مجھے بہت عزیز تھا۔ ان کے لیے دولت چاہیے تھی جو میں جمع کر رہی تھی۔ میں نے برائی کا راستہ اختیار نہیں کیا، مگر کچھ خاص لوگوں کی فرمائش رد نہ کر سکتی تھی کہ اگر ایسا کرتی تو پھر مجھ پر ماڈلنگ کے دروازے بھی بند ہو جاتے، اور یہ میں اب نہیں چاہتی تھی۔ تاہم میرا ضمیر لعنت ملامت کرتا تھا۔ میں نے کبھی بھی غلط راہوں کو دل سے قبول نہیں کیا، بس مجبوری سے یہ وقت گزارتی تھی۔ اب میرے پاس دولت کی ریل پیل تھی۔ میرے چاہنے والے ایک اشارے پر اپنی دولت میرے قدموں میں رکھنے کو تیار تھے، مگر اپنے شوہر کی یاد دل سے کبھی نہیں بھلائی۔ اصغر کے ساتھ گزرے دن ایک خواب کی صورت تھے۔ برے لوگوں سے ٹکراؤ کے بعد تو اصغر کی محبت اور قدر اور زیادہ میرے دل میں ہو گئی تھی۔ سچ ہے، اصل عزت تو شوہر سے ہوتی ہے۔ خدا نے وہ دن بھی دکھایا جب اصغر جیل سے رہا ہو کر آ گئے۔ یہ دن میرے لیے خوشیاں اور زندگی کا ایک نیا موڑ لے کر آیا۔ سکینہ نے مجھے فون کیا کہ وہ رہا ہو کر آ چکے ہیں۔ میں نے اپنے گھر کو پھولوں سے سجا کر مہکا دیا۔ پھر ہم اصغر کو لینے اس کے وکیل دوست کے گھر گئے۔ پتہ سکینہ نے دیا تھا۔ میری بچیاں پھولوں کے ہار لے کر اپنے باپ کے استقبال کو کھڑی تھیں۔ جب ہم اصغر کو گھر لائے، وہ گھر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ دیواروں پر میری بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں۔ ان کو بتاتے ہوئے ڈر رہی تھی کہ میں ماڈلنگ سے خوشحال ہوئی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ تم گھبراؤ مت، سب پتہ ہے، سکینہ اور میرا وکیل سب بتاتا تھا۔ تم نے ہمت سے کام لیا، میرے بغیر 7 سال کاٹے۔ میرے لیے تمہاری یہی وفاداری بہت ہے۔ آج تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ بنگلہ ہے، گاڑی ہے، ہر سہولت کی شے ہے۔ میں تو خوش ہوں کہ تم نے زندگی کے دکھوں کے آگے ہار نہیں مانی اور مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا تو یہ سب نعمتیں تمہیں کبھی نہیں مل سکتی تھیں۔ اصغر کی روشن خیالی سے میں خوش ہو گئی، گویا پھر سے جی اٹھی، لیکن اب میری عمر آگے کی طرف جا رہی تھی۔ مزید اس میدان میں پاؤں جمائے رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ 2 لڑکیاں جوانی کی طرف گامزن تھیں، ان کے بارے میں تو اب سوچنا تھا۔ ایک دن اصغر سے کہا کہ میرے پاس کچھ سرمایہ جمع ہے، تم کوئی کاروبار کر لو تو ماڈلنگ کو خیر آباد کہہ دیتی ہوں۔ یوں بھی فریش چہروں کے آتے ہی پہلے والے چہرے پرانے ہو جاتے ہیں۔ ہم وقت سے سنبھل جائیں تو یہ ہماری بچیوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ہمیں ان کی عزت سے شادیاں بھی تو کرانی ہیں۔ اصغر کا جواب سن کر میں ششدر رہ گئی۔ اس نے کہا، تم کو ابھی سے ماڈلنگ کو خیر آباد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام جاری رکھو۔ جب تم عمر رسیدہ ہو جاؤ گی تب تک ہماری بیٹیاں بڑی ہو جائیں گی، تب وہ ماڈلنگ کریں گی۔ ماڈلنگ کی دنیا میں تمہارا نام ہے، اس نام کا فائدہ ہماری لڑکیوں کو ہونا چاہیے۔ آخر اتنے سال تم نے یہاں محنت کی ہے، تمہارے قدم جمے رہنے چاہیے۔ آج کل کا دور دولت کا ہے، جس کے پاس دولت ہے وہی عزت دار ہے۔ ہماری بیٹیاں اتنی خوبصورت ہیں، ان کی مارکیٹ تمہارے دور سے کہیں زیادہ ہوگی۔ دیکھ لینا، تم نے لاکھوں کمایا ہے، یہ کروڑوں کمائیں گی۔ میں جیل کی 4 دیواری میں تھک کے نکلا ہوں، اب مجھ سے کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ تمہارا جمع شدہ سرمایہ بھی اڑ جائے گا، پھر ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی۔ مجھے تو بس 2 وقت کی روٹی چاہیے یا پھر دن رات کا آرام۔
یہ سبق جیل سے سیکھ کر نکلا ہوں۔ اصغر کی باتیں سن کر مجھے بے حد دکھ ہوا۔ جس شخص کے لیے بڑے بڑے چاہنے والے دولت مندوں کی دولت کو ٹھکرا دیا، آج وہی شخص مجھ سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا ابھی اسی وقت خود کو کسی تیز دریا کی لہروں کے سپرد کر کے مر جاؤں، مگر میری بچیاں، ان کا کیا قصور؟ اس کے بعد میری اصغر سے نہ بنی۔ میرا برسوں کا انتظار پل بھر میں ختم ہو گیا۔ اس سے طلاق لے لی اور ایک امیر آدمی سے شادی کر لی، جس نے یہی شرط لگائی تھی کہ اگر میں ماڈلنگ کی دنیا کو خیرآباد کہہ کر اس کے گھر میں پابند ہو جاؤں تو وہ مجھے ہی نہیں، میری بچیوں کو بھی تحفظ دے گا اور ان کی اچھی گھرانوں میں شادیاں بھی کرائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ اصغر کو چھوڑنے سے مجھے خسارہ نہیں ہوا، مجھے وہ تحفظ ملا جو ایک شوہر دے سکتا تھا، اور جو تحفظ مجھے اصغر نہ دے سکا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، میری بچیوں کو بھی تحفظ دیا اور ان کے اچھے گھرانوں میں شادیاں بھی کرائیں۔ آج وہ عزت دار گھرانوں میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ ڈکیتی کے جرم میں اصغر کو دوبارہ جیل ہو گئی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔